सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से और जो मुलाकात हुई थी उस पर भी इस वक़्त कई सवालात उठ रहे हैं। खान साहब से पूछेंगे, दूसरी तरफ जंग रोकने के लिए भी यूरोपीय यूनियन मैदान में आ चुकी है, लेकिन लग ये रहा है कि ट्रम्प साहब को जंग आई हुई है और वो वैसे तो कोई बयानात नहीं दे रहे, मगर ये खामोशी भी बड़ी ख़तरनाक है। क्या चल रहा है खासा ज़रा बताएँ हमारे देखने वालों को? जंग की अमूमी सूरत हाल के बारे में आप पूछना चाहते हैं या खास यूरोपीय यूनियन या ट्रंप की पॉलिसी के बारे में? आपका सवाल थोड़ा सा जरा मुझे क्लियर कर दें। यूरोपीय यूनियन का इजलास हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी शामिल हो रहे हैं। कोई नताइज निकलेंगे बगैर अमेरिका के? देखिए, उसमें जो अब तक एजेंडा आया है, ये जो बात डिस्कशन में आ रही है, उसके अंदर आज जिनेवा के अंदर जो गुफ्तगू होनी है उसके ऊपर न्यूक्लियर डील से मुतल्लिक की बात हो रही है। कोई जंग को रोकने की बात नहीं हो रही। अलबत्ता जो वजीर खारजा है ईरान के, उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है, यूरोपीय यूनियन के साथ भी, और जो ऑस्ट्रिया में जो इदारा है न्यूक्लियर को कंट्रोल करने का, तो उसको उसमें हम ताउन करने को तैयार है, लेकिन हम ईरान की सलामती के ऊपर जो वो है उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन आपको भी हमारे ऊपर हमले रोकने पड़ेंगे, और तब जो है वो ये बात आगे बढ़ेगी और ईरान हर किस्म का दुनिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। जंग की फेवर में हम भी नहीं है, लेकिन हम बल अपनी सलामती जो है उसको मुकदम जानते हैं। तो इसलिए ये तो लाजमी बात है कि इस मीटिंग के दौरान जो है जंग की सूरत हाल, ये जंग को रोकने के लिए वो भी मामला जो है वो दरमियान में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन असल बात जो है कि भाई जो ट्रम्प साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि भाई 2 हफ्ते तक वो इस जंग के अंदर कोई अमेरिका को इन्वॉल्व करने की पॉलिसी जो है उससे इजतनाब बरतेंगे। 2 हफ्ते के अंदर फैसला करेंगे कि भाई आया ईरान ने अमेरिका इस जंग में शामिल हो इसराइल की तरफ से या ना हो। तो ये एक बड़ा इकदाम है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पेश है। अब तक तो वो धमकियों पर उतरे हुए थे कि भाई वो ईरान हम इसराइल की हर तरह की मदद करेंगे और साथ देंगे। जो रात गुजरी है उसके अंदर भी इसराइल का काफी नुकसान हुआ है, वो ईरान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान का नुकसान के अंदर ये है कि भाई 7 तैयारे जो ईरान के ऊपर हमलावर हुए हैं, ईरान के ठिकानों पर उन्होंने रात बमबारी की है। अब ये तैयारे कहाँ से उड़े हैं? समुद्र से तो उड़े हैं, या साथ के ममालिक में जो गल्फ स्टेट्स के मुसलमान मालिक हैं वहां के अड्डों से उड़े? इस बारे में जो है मीडिया खामोश है, लेकिन ये कंफर्म है कि वहां रात 7 तैयारों ने हमला किया है ईरान के ऊपर। जबकि ईरान की तरफ से जितने भी वो दागे गए हैं मिसाइल, उनके भी जो वीडियोस जारी हुई हैं, अब ईरान का नुकसान पिछले 2 दिन में से इसराइल का नुकसान जो है वो ज्यादा हो रहा है। जो उनका दिफाई निजाम था वो अब कुछ नाकाम हो गया या उस तरह फाल नहीं रहा, उसको नुकसान पहुंचाया गया होगा। बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर ये ट्रम्प साहब का बज़ाहिर तो जो उनका पहला मौक़िफ़ था उस लिहाज से तो जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है उसमें उनको फौरी तौर पर कूदना चाहिए था, लेकिन अब वो 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं कि भाई 2 हफ्ते के अंदर बाद हम अमेरिका जो अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा कि वो उसने क्या स्टेप उठाने। कहा यह जा रहा है कि भाई जो कांग्रेस है वो इस अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट में फेवर में नहीं है कि भाई इस तरह अमेरिका जो है वो किसी मुल्क के ऊपर जाकर हमलावर हो कि अमेरिकन फौजी जो है, और ये चीज जो है रुकावट बन रही है ट्रम्प साहब के फैसलों के अंदर। अब वल्लाह आलम इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल तो ऐलान नहीं आया, लेकिन जो मीडिया एडवाइजर्स या जो दिफाई तजिया निगार हैं वो ये बात बता रहे हैं कि भाई अमेरिका के अंदर से सियासी तौर पर ट्रम्प साहब को वो हिमायत हासिल नहीं हो रही जो वो समझते थे कि वो एकतरफा फैसले करने की पोजीशन में है और वो जो चाहे फैसले कर लेंगे। उसमें या तो उनको पेंटागन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, और जो सियासी सपोर्ट है वो तो जाहिर होनी शुरू हो गई है कि कांग्रेस और सेनेट से उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं हो रही। बहरहाल अब इस मौजूदा सूरत हाल के दौरान मुमकिन है
کہ یورپی کی جو یونین کے ساتھ جو آج جنیوا ملاقات ہو رہی ہے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے، کیونکہ وہاں بھی وزیر خارجہ جو ہے ایران کے وہ خود ڈائریکٹ بات چیت میں شامل ہو رہے ہیں، تو ایک امکان ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی تک دونوں طرف سے حملے روکے نہیں ہیں۔ یا تو کل آج کی میٹنگ کے اندر پہلا فیصلہ یہ کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے پر حملے روک دیں اور اس کے بعد امن کی بات چیت شروع کی جائے یا نکلے اسلحے کی بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے۔ اگر تو ایسا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ایران کی جنگ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا یا کوئی جنگ بندی والی کیفیت میں ماحول اس طرف چلا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ حملے جاری رہتے ہیں دونوں طرف سے تو اب جو صورتحال ہے اس میں بچا ہی کیا ہے۔ جو اسرائیل کی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس کے اندر اس کی بہت تباہی ہوئی ہے، جو میزائل اس نے کل رات اور آج سے گزرنے والی رات میں استعمال کیے ہیں اس کے اندر وہ لگنے کے بعد آگ بھڑکنے والے میزائل ہیں، اس سے علاقے کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور جو بلڈنگیں دکھائی جا رہی ہیں اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بلڈنگیں چھوڑ گئے ہوئے ہیں، اس لیے اموات نہیں ہو رہی یا مطلب جانی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ بھائی بلڈنگوں کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں میڈیا پر، اس سے تو اسرائیل کا جو وہ علاقہ ہے وہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں ختم ہو کے رہ گیا۔ جی ہاں سر، کل وزیر اعظم اسرائیل کے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہاں بچوں پہ حملے کیے گئے اور ہاسپٹل پہ ہوئے، تو میں چیک کر رہا تھا کہ فلسطین میں جتنے حملے انہوں نے کیے، جتنے بچے وہاں زندگی کی بازی ہار گئے، ہاسپٹل تھے وہ تباہ کر دیے گئے، تو اس وقت تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح توجہ نہیں دی، لیکن کل کی ویڈیو بار بار دکھا رہے ہیں اسرائیل کی۔ دیکھیں اسرائیل میں پچھلے 3-4 دن سے تو جو ہیلپ کے سینٹر ہے جہاں سے فوڈ مہیا ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کل رات بھی جو مطلب آج صبح کی خبروں میں تھا کہ 34 آدمی کل ہلاک ہوئے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر، اور یہ پچھلے 3-4 دن سے جو فوڈ کے کیمپ ہیں وہاں پر اسرائیل فائرنگ کر کے لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو اسرائیل کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اگر وہ توقع رکھتا ہے کہ بھائی ایران کے اس قسم کے حملے نہ کرے تو پھر اس کو بھی ایسے حملے بند کر دینے چاہیے، اور یہ تو آج کی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو رویہ ہے جو غزہ میں پچھلے تو ہو گیا 2 ماہ کے اندر، اس سے تو اسرائیل کا یہ بنتا ہی کہنا کہ بھائی ہمارے ہاسپٹلس پہ یا ہمارے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو یقین ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کو خاص ہاسپٹل کو نشانہ بنا کے تو کوئی میزائل کو فائر نہیں کر رہا ہوگا، لیکن جب جنگ سے بلتی ہے ہزاروں جب سینکڑوں میزائل ایک وقت رات پہ چھوڑے جائیں تو پھر ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر بھی میزائل جو ہے وہ لگ گئے یا اس سے ایسا نقصان ہو جائے جس میں شہری آبادیاں شامل ہوں۔ تو بہرحال جب جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ایسی کیفیت جو ہے وہ ہمیشہ پیدا ہوتی رہی ہے، اور آئندہ بھی جنگوں میں ایسی کیفیت کو روکا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہاں پہ میں بتا دوں کہ ایران کے ہاسپٹل پہ بھی حملہ ہوا اور وہاں بھی جو لوگ زخمی ہو رہے یا جو بھی جان سے جا رہے ہیں وہ بھی عام پبلک ہے، اور اس طرح سے زیادہ لوگ جو ہیں ایران میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ وہاں بھی بچے، خواتین، جو بھی حالات ہیں وہ آپ سب کے علم میں۔ خاصا ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ، چائنا جو ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کوئی نہ کوئی کام ڈالے گا، کیونکہ پاکستان پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی سوالات اٹھا رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتی ہے؟ میں نے تو کل ویسے اشارتاً بتا دیا تھا کہ کیا مدد کرے گا اگر جنگ شروع ہوتی ہے امریکہ کی پاکستان؟ دیکھیں یہ قیاس آرائی کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے، اور جو کچھ ہمارے پاکستان کے فوجی سربراہ کی ملاقات کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے یا ان کو آگے کیا ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، یہ ابھی تک کوئی چیز باہر نہیں آئی۔ ابھی تک گول گول باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ کل بھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تھنک ٹینکس کے بعد لوگ بھی اس میں موجود تھے، دانشور بھی تھے چیف صاحب کی، وہاں بھی انہوں نے کوئی ایسی کھل کر گفتگو نہیں کی اس کے اوپر۔ وہاں بھی انہوں نے ایگریکلچر اور معدنی وسائل اور آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے زیادہ کھل کے۔
اب یہ تو حکومتی کام ہے، جو حکومت کے کرنے کے کام ہے، اس کے اوپر فوج کے سربراہ کو تو معدنی وسائل کے زراعت، ایگریکلچر یا آئی ٹی کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اس طرح سے قوم کو یہ یقین کہا ہے، یقین کہا ہے کہ ہم نے فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں ہم دہشت گردی کے لیے۔ اب وہاں تو کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اس دہشت گردی کو پھیلانے میں پاکستان کے اپنے اداروں کا کتنا ہاتھ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو گفتگو وہاں ہوئی ہے اس میں اس چیز کو اوائڈ کیا گیا ہے کہ بھئی ایران کی حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کس قسم کی مدد کر سکتا ہے۔ جو صورتحال درپیش ہے اس میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے تک محدود رہے گا، اور ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کے اندر اپنی نہ تو سرزمین استعمال کرنے دے گا، نہ اڈے استعمال کرنے دے گا، اور نہ ہی سیاسی طور پر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی امداد کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہاں صاحب، نہ ہونا چاہیے۔ جو آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں، ضیاء الحق تھا، اس نے بھی جو وہاں پہ طالبان اور افغانستان جو بھی حالات آپ کے سامنے، اور کوئی پچھلے ہمارا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں رہا اس معاملے میں، اور دہشت گردی پاکستان میں کہاں سے آئی یہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا پاکستان نے؟ سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اب جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں پر آ گئی ہے، اس کے بعد اگلا ملک پاکستان ہی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی سرحدیں ہیں پاکستان کی وہ اس وقت غیر محفوظ ہیں۔ ایک ایران کی سرحد ہی ہے جس کو ہم محفوظ سمجھتے ہیں، ورنہ نہ افغانستان کی سرحد کو محفوظ سمجھتے ہیں، نہ ہم بھارت کی سرحد کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ایک ایران کی سائڈ ہمارے لیے محفوظ تھی، اور اگر وہاں تک بھی دشمن پہنچ گیا تو پھر پاکستان کو تو ہر طرف سے گھر گیا، پھر تو پاکستان کو قبضہ کرنا یا پاکستان کو کے لیے مشکل حالات سے گزارنا کوئی بڑی طاقتوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور کبھی بھی ایسی صورتحال دیکھ لیں جو صورتحال ایران کو درپیش ہے، خدا نہ خواستہ اگر کبھی پاکستان کو درپیش ہو گئی تو مغربی دنیا، میں نہیں سمجھتا جو پاکستان کا ساتھ دے گی، نہ پہلے انہوں نے کسی مسلمان ملک کا کھل کر ساتھ دیا ہے، اور نہ ہمیں آئندہ ایسی توقع رکھنی چاہیے۔ مسلمان ممالک کو جو کچھ لڑنا ہے یا جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے ہی زور بازو پہ کرنا ہے۔ ہاں صاحب، ایک چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ایٹمی انرجی کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ایران ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا جہاں امریکہ سوچ رہا ہے، تو اگر یورپی یونین فرض کرے کہہ دیتی ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل کریں گے، تو امریکہ کہتا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، جہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایران کے پاس وہ طاقت حاصل ہے جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف جو سپریم ہے مذہبی رہنما ان کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے اب تک ایران رکا ہوا ہے، ورنہ وہ نیوکلیر جو ہے دھماکہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اب یہ اس قسم کی صورتحال کے اندر اس قسم کی افواہیں یا اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ اب ایسی باتیں اڑائی بھی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں حقیقت بھی ہو۔ اس لیے ایران کے اندر اس وقت نیوکلیر پاور کہا ہی جا رہا ہے کہ موجود ہے، اور جو جس جگہ پر وہ موجود ہے وہ کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر ہے، اور جو امریکہ مدد کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف امریکہ کے پاس ایسے طیارے موجود ہیں، یہ ایسے میزائل موجود ہیں جو پہاڑ کے اس حصے میں پہنچ کے اس کو تباہ کر سکتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ یہی انوالومنٹ امریکہ کی ہوگی، اگر اس نے کر لی اس پر راضی ہو گیا تو نیوکلیر کو سامنے رکھ کے کہ بھئی اس کو بہانہ بنا کے وہ اس جگہ کو تباہ کرے گا، ورنہ عام جنگ کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس طرح انوالو نہیں ہوگا۔ ہاں صاحب، چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہوئی تو ٹھیک رہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے جو عالمی صورتحال کے اندر صرف ایک چائنا ہی ہے جو پاکستان کا کھل کے ساتھ دیتا ہے۔ گو چائنا کی حکومت کو پاکستان سے شکوے ہیں کہ وہ ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتی، اب پاکستان کی حکومت یا انٹرنیشنل لیول پر جس طرح تو امریکہ ان کے مشورے دیتا ہے، چائنا اس پہ پاکستان عمل نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا میں ہوا ہی کرتا ہے کہ ہر ممالک ہر مشورے پر عمل نہیں کر سکتا، وہ اپنی صورتحال کو بھی دیکھتا ہے،
لیکن اگر ایسی صورتحال کے اندر پاکستان نے اب اس جنگ کے اندر کودا تو یقیناً چائنا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اچھا، ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، چائنا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں، اور انڈیا کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پیار محبت چل رہا ہے، تو اس کے بعد کوئی راستہ رہ جائے گا ہمارے پاس؟ دیکھیں جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر ظاہر پاکستان کے لیے حالات مشکل ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات کا خیال کرنا یا پاکستان کی حکومتوں کا کام ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کا کام ہے، اور یقیناً اس کے اوپر وہ غور فکر کر رہے ہوں گے، اس سے غافل تو نہیں ہوں گے۔ ہم باہر بیٹھ کے تو ایسے فیصلہ نہیں کر سکتے یا قیاس رائے نہیں کر سکتے جس کے لیے ہم اپنے ملک کے کوئی منفی سوچ کی اظہار کر سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ عوام جو ہے پاکستان کی وہ ایران کے ساتھ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کوئی ایسا کام کرے، اور اتنی جو امپورٹنٹ ملاقات ہوئی جس میں خان صاحب نے بتایا کہ ٹرمپ صاحب نے یا ہمارے چیف جو بھی فیلڈ مارشل ہیں انہیں بڑی فکر ہے کہ پاکستان میں وہ ٹاپک جن پہ وہ بتا رہے ہیں نارمل ان کا تعلق کوئی نہیں، وہ فوجی سربراہ ہے، تو فوجی سربراہ کے ساتھ ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آلو کیسے لگانے ہیں، یہ زمیندارہ کیسے کرنا ہے، میرا خیال اس کا کوئی تعلق نہیں مانتا۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، دیکھتے ہیں 2 ہفتے میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اشارہ دے رہی ہے۔ اب یورپی یونین کے فیصلے کے بعد یا کیا اعلانیہ جاری ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ